अगर इसमें कोई तब्दीली करना चाहे तो कर सकता है। मैं उसी में बोल दूंगा कि सबने प्रयास करेगा कुछ दुआओं के साथ इस मौजूद को पसंद करने का इजहार किया। मगर कुछ नौजवान है जो विलायत 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 के मफहूम को एक जहन में बैठाए हुए हैं। मैं उनके मौजूद को भी नापसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं भी अब मौला को मौला मानने वाला हूँ। हमारे आपके मौला की फजीलत ये है कि दुनिया का तवज्जो से अली इब्न अबी तालिब का ये दर्जा सिर्फ नहीं है कि वे विलायत अजीम पर फायद है, बल्कि मैं अपने अकीदे का इजहार करता हूँ कि अगर तमाम मौलाए कायनात विलायत के रुतबा को फायद होते तो मेरी नजर में कोई अजमत न होती। बड़े हैरत की बात है, अजमत न होती। आने उस विलायत रुतबा के दर्जे पर फायद है कि जो इनकी गोद में लड़का और लड़की आ गई वो भी वली और हिलाने वाले अली के घर में वाला नहीं आए। सुभान अल्लाह कहे तो वली बने, वहां से वो वली बन के आते हैं जहाँ पर रसूल बन के आता है। मैं बहुत कम लगता हूँ, मेरे पास कोई मालूमात नहीं, मगर मैंने कुछ जिंदगी अपनी गुजारी है अरबी तारीख में तालीम देने से। मेरे ही पढ़ाए हुए लोग जब मुझसे पढ़ रहे तो कहने लगे तो हसूल किराए का इंतजाम करते थे तो हम ईरान जाते नजब चले आते। तो इसका मतलब यह है कि तहसील इल्म का शौक रखने वाले बहुत दूर दूर तक तो अंग्रेजी कॉलेजों में भी देखा मेरे ही मतलब आप प्रोफेसर तक कितने बच्चों को ले गया कि फला चीज में तहसील करो, फला चीज में चले इंडिया के लफ्जों में करते हैं। तो जमीन की तहों में आदमी जाकर तहसील करने बरामदा इजाज खजानों में जाकर तहसील करने को तैयार है। बेकसी 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 है आले मोहम्मद के लिए कि उनकी हकीकतों पर कोई तहकीक करने पर राजी नहीं। उनकी हकीकतों और हकीकतों को समझने के लिए कोई कोशिश नहीं करता, कोई राजी नहीं। क्यों? इसलिए जाने गिरामी जो नजरिए चले तारीख इस्लाम में नहीं, तारीख मुसलमान में। तारीख इस्लाम और है, तारीख मुसलमान और है। तारीख इस्लाम का खुलासा जलालुद्दीन ये समझाए, तारीख इस्लाम को काटती है इल्म। तारीख इस्लाम को काटती है इल्म। तारीख मुसलमान कहती है जहालत जहालत जहालत। जब नूर फैलेगा उजाला अंधेरे में तमीज होगी, हक और बातिल में इम्तियाज होगा, झूठे और सच्चे को पहचाना जाएगा। और जब जहालत बढ़ेगी तो जाहिलों का सरकार कहेगा ए अली मैं ऐसे 1 लाख आदमियों से लेकर तुमसे जंग करूंगा जिनको ऊँट और ऊँटनी का फर्क नहीं है। भाइयों से अपने बच्चों से बुजुर्गों से मान रखिए क्या है। दिन की बात है, कभी कोई मेरी जबान से जुमला ऐसा निकल जाए तो किसी की बुजुर्गी के शायद साथ हो तो उनसे मुझे माफ कर देगा। मैं जो बात करता हूँ खुलूस से कहता हूँ, न फरमाइश की तमन्ना न चले की परवाह, न फरमाइश की तमन्ना न चले की परवाह। मैं जिनका जिक्र करता हूँ मुझे उठेला तुम्हें से लेना है। तो सुने अली लाले गिरामी कहना क्या चाह रहा था कि जब ये समझा दिया मैंने आपकी की हालत फैलेगी तो ऊँट और ऊँटनी का फर्क नहीं मालूम होगा तो सच्चे और झूठे इमाम को कौन पहचानेगा। और जब इल्म फैलेगा, इल्म का नूर उजाला होगा तो झूठे और सच्चे इसके
مسلمان گھبراتے ہیں کہ دنیا میں علم عام نہ ہو. نہیں سمجھے؟ مسلمان گھبراتے ہیں کہ دنیا میں علم عام نہ ہو. اسلام چاہتا ہے کہ اتنا علم پھیلاؤ ہو. اس لیے نبی نے یہ نہیں کہا، توجہ فرمائیے گا، کہ انا مدینۃ الرسول. نہیں کیا انا مدینۃ الرسول نہیں کہا، انا مدینۃ میں علم کا شہر ہوں. نہیں سمجھے؟ اب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی نے پہلے بتایا کہ میں رسول علم ہوں. ظاہروں کا میرے یہاں گزر نہیں ہے کہ میں رسول علم ہوں، مدینۃ العلم ہوں. تو یہ لفظ پر غور کیجیے گا. رسول بتانا چاہتے جب دروازے ہی پر آ کر لوگ حیرت میں پڑ گئے. دروازے بنائے دیکھیے، میرے پہلے دروازہ بول رہا تھا، دروازہ کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو، یہاں کی باتوں سے زیادہ وہاں کی بات ہے. تو لوگ گھبرا گئے، کہیں جب دروازہ اتنا علم رکھتا ہے تو مدینے میں کتنا علم ہوگا، مدینۃ العلم کتنا جانتا ہوگا. سمجھو میں سب کیا کہہ رہا ہوں. تو آج کے مسلمان کی تاریخ میں یہ ہے کہ اب انہیں کو ان پڑھ کر دو. آج ہماری یہ حالت تو بدل رہے. آج کے بعد پیدا ہوتی ہے مختصر سا لفظ ہے شاید. آپ بھائی جوان اگر وقت ہوتا 10 مجلس ہے، ایک زینب کے لفظ کی شرح کرو تو گزر جائے اور ہو بھی جائے. تو وہ جو کہا کہ مولا کائنات چلائے تو اس وقت اس درجے پر پائے گئے جو ان کی گود میں آ گیا. بچے بھی میری بات تسلیم کرے گا، کوئی منطق کا فلسفے کا الٹا ہوا مسئلہ نہیں دوہراتا. ایسا یہ ولایت کا گھرانہ جو ان کے گھر میں آ گیا. میں نبی کی بارگاہ میں معذرت کے تھا، یا رسول اللہ میں کلمہ آپ کا بتایا ہوا پڑھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ، مگر یہ کہنے کے مجبور ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ولایت کے درجے پر فائز تو ہے، مگر آپ کے گھر میں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. آپ کے گھر میں اور کوئی ولایت کے درجے پر دکھائی نہیں دیتا. جب آپ کو ولیوں کی ضرورت پڑی تو علی ہی کے گھر آئے تو ملے. جب آپ کو ولیوں کی لفظ بدل دوں، سچوں کی ضرورت پڑی تو علی کے گھر سے ملے، عاقلوں کی ضرورت پڑی تو علی کے گھر سے ملے، پاکیزہ لوگوں کی ضرورت پڑی تو علی کے گھر سے ملے، معصوموں کی ضرورت ملی تو پڑی تو علی کے گھر سے ملے، جنت کے ذمہ داروں کی ضرورت پڑی آپ کے گھر میں کیا رہا. صرف یہی تو کہ آپ رسول اعظم بن کے ہم نے مان لیا. اگر جب آپ کی رسالت پر بھی آج آنے لگی تو ابو طالب ہی کے گھر میں نکلے. ابو طالب ہی کے گھر کے لوگ نکلے تو آپ مباہلہ سے کامیاب بنتے. عبداللہ کے گھر میں ابن آنا کے مزاج نہیں تھے، ابو طالب کے کبھی کسی بچے کی تعریف خدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ماں سے بات شروع کرتا ہے. اب آپ کے حوالے کرتا ہوں قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا کہ دونوں کی فضیلت ہے. آیت ایک ہے ماں اور بیٹے کی بات، ماں اور بیٹے کی بات. کیا کہا؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ ان کی مادر گرامی صدیقہ ہے. معلوم ہوا جس بچے کی ماں صدیقہ ہوگی اس بچے کے لیے بھی فضیلت ہے. اس ماں کا بچہ کل بول رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. آج اس بچے کی نسبت سے ماں کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کی مادر گرامی صدیقہ. توجہ کا طالب ہو، بس ایک ہی رخ عیسیٰ کی عظمت کا ہے، کیا کہ ان کی ماں صدیقہ ہے. اب آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ اتنی حکمتیں بیان کر کے خداوند عالم نے چوتھے آسمان پر بیٹھا دیا ان کو کہ جب تک میری مصروفات ہے جب تک آپ یہاں بیٹھے انتظار کیجیے. اتارے مجھ سے پوچھے جب لفظی کچھ سمجھے
مجھے اللہ نے کیوں یہاں بیٹھایا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے ہی نہیں سمجھ کے آیا تھا. آپ کی صداقت کا صرف ایک رخ ہے کہ آپ کی مادر گرامی زندگی کا ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنے کا حکم ہوا. جس کی ماں بھی زندگی کا، باپ بھی زندگی، نانا بھی زندگی، پورے گھر کے گھر صدیق. آپ منتظر ہے، وہ منتظر ہے. آپ حکم کریں گے، وہ حکم کرے گا. وہ نماز پڑھائے گا، آپ اقتدا کریں گے. رسالت آپ کی منسوخ ہو جائے گی، امامت قائم رہے گی. یہ کیا کھیلا؟ اللہ کا ایک اسلوب ہے، فضیلت ہے، بیان کرنے کا انداز ہے. وہ تو ویسے ہی کہا کالت لے اٹھتے ہی فضیلت بیان کرنے کا انداز ہے کہ کالت لے اٹھتے ہی. اب موسیٰ میں عظمت تھی، حیبت تھی، جلالت تھی، صاحب توریت تھے، کلیم اللہ تھے، طور پر معراج پانے والے تھے، نبیوں میں بزرگ ترین نبی تھے. دو نبیوں کے علاوہ موسیٰ کا درجہ عظمتوں کے اعتبار سے ایک خلیل خدا، ایک حبیب خدا، ان دونوں کو چھوڑ کے سب سے بلند درجے والے نبی کا نام ہے موسیٰ. اس لیے موسیٰ کی بحث کا تذکرہ جب کرنا ہوا تو ماں کی نسبت سے نہیں اللہ نے کیا. ماں بول رہی ہے، ماں بول رہی ہے، توجہ فرمائیے. ماں بھی پہچانتی ہے کہ میرا لڑکا کس رتبے کا ہے، میری لڑکی کس درجے کی ہے. بول رہی ہے ماں. ہمیں کا حق تو تھا کہ کہتے باقی موسیٰ کی ماں کہ میں نے اپنی بیٹی سے یوں کہا، مگر نہیں. موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کیوں کہ بھائی کے رشتے کو دیکھو، بہن کی عظمت کو سمجھو. بھائی کے رشتے کو دیکھو، بہن کی عظمت کو سمجھو. تو میں نے آواز دی موسیٰ کو کہ موسیٰ کی ماں یہ تو بتائیے آپ کے بیٹے کی معراج عظمت کتنی دور تک ہے؟ کہاں دور کی بلندیوں پر. میں نے کہا جو رسول چلا جائے کہ ہم کوثر معجزہ کی منزل پر، لوگ سوچے گا جو چلا جائے رسول کعبہ کوثر معجزہ کی منزل پر. ابھی جو پیر جہاں تھے وہاں قرآن نے کہا کہ مکان کعبہ کوثر معجزہ، تو پیر میں منہ پر گھٹنا، اور گھٹنے سے اونچا کمر، اب کمر سے اونچا سینہ، اور سینے سے بلند یہ دور، اور اس سے اونچا سر. اب اگر جو کھڑا ہو کعبہ کوثر معجزہ پر، اب وہ کھڑے ہو گئے نوازے کو یہاں بیٹھا لے. موسیٰ کی ماں آپ کا بیٹا کلیم اللہ موسیٰ طور پر جا کر نظر اٹھا کے یوں دیکھے تو پیغمبر کے پیر تک بھی قدم نہیں پہنچے گا. موسیٰ کی نظر پیغمبر کے قدم تک نہیں پہنچے گی. توجہ کا طالب جتنا موسیٰ کی نظر اور پیغمبر کے قدم میں فاصلہ ہے اتنے ہی موسیٰ کی بہن اور حسین کی بہن. کیا کہا بھائی؟ جتنا فاصلہ دور اور عرش اعظم میں ہے، موسیٰ یوں دیکھ رہے سے کھاتا نہیں. نظر کو جھکاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ مقصد آیا ہوگا. جناب جبریل صاحب نے ایک انگل بات پڑھو تو بات پڑھ جلد آئے وغیرہ وغیرہ. تو آئیے ذرا یہاں آئی. میں نے پہلے ہی کہا تھا ذرا نیچے کر دیجیے، چھوٹے کا ہونا بھی مولوی کے لیے آئے. بہت کچھ دیا. سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی جانتے ہیں مجھے کیا ہے؟ سب سے بڑی جو اللہ نے مجھے نعمت دیا ہے وہ ولائے اہل بیت، محبت اہل بیت، عشق اہل بیت. میں اسی پر اتنا رہا ہوں بدن کے کمزور ہونے کا طریقہ بھی نہیں. اب دوسرے لوگ ہیں حضرت زینب کا انسان لڑکے کو آئے گا سامنے آپ کے کچھ کتاب کے بعد کچھ قرآن کے بعد. تو یہ کہنے جا رہا تھا کہ جیسے قرآن کی تعریف ہے، قرآن خود اپنی تعریف کہ لا یمسہ الا المطہرون. کیا مطلب ہے؟ قرآن کو نجس لوگ چھو نہیں کرتے، بغیر طہارت کے لیے چھونا جائے.
تو جو کتاب اتنی عظیم ہے کہ بغیر طہارت کے علم متحرون بے گناہ پاک و پاکیزہ کے کوئی اس کو مسجد نہیں کر سکتا. اسی قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اے رسول آپ کے قلب پر دل پر سینے پر اس قرآن کو اتارا. قرآن جو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتا. کوئی لفظ توجہ دیجیے گا, وہ قرآن پیغمبر کے دل کو اتارا گیا تو معلوم ہے کہ پورا کا پورا قرآن قلب پیغمبر سے لگا ہوا ہے. زینب جب پیدا ہوئی تو پیغمبر جا کے فاطمہ کے زندگانے کے یعنی قریب ان کے زینب کے زندگانے کے پاس دروازے پر ٹھا کے کابرہ سے کہا کہ ذرا میری نوازی کو میری گود میں دو. توجہ فرمائیے جانے کے رامی. تو کابرہ نے فوراً دے دیا. یہ بھی عذر نہیں کیا کہ ابھی ان کو غسل موجود بھی نہیں کیا گیا. کہنے کا مطلب کہ وہ قرآن جس کو بغیر طہارت کے چھونا جائز نہیں ہے وہ قلب پیغمبر سے لگا ہوا ہے. اب نگاہ نبی میں زینب کا درجہ قرآن کے برابر نہ ہوتا. کوئی تو قرآن پر رحم کیجیے, کوئی تو اس کی عظمت کا لحاظ کیجیے. ایسے رشتے کی بنا پر نوازے ہونے کے بناتے اس دن سے لگا دیا جس دن پر قرآن اتارا گیا ہے. کہاں نادان تو کیا جانے گا قرآن کیا ہے زینب کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ایک قرآن کی بات نہیں, جتنی آسمانی کتابیں اتری ہے ان کا کوئی معنی بتانے والا نہ ہوتا. کا بھی سن لیا تھا اور کیا سنایا کہ انی عبداللہ آتانی کتاب وجانی نبیہ. ایک معصوم کی گود میں عیسیٰ آ گئے تو پہلے ہی دن اترانے لگے. پہلے دن ایک معصوم کی گود میں آ کے تو اترانے لگے. انی عبداللہ آتانی کتاب وجانی نبیہ. ان کا عیسیٰ ذرا خاموش رہی ہے. ایک معصومہ کی گود میں پڑھ رہے ہیں. 2 دن پہ گزرا ہوا تو کہا انی عبداللہ آتانی کتاب. آئیے ذرا دروازے پر کھڑے رہیے گا, اندر مت آئیے گا. زینب کی بات کر رہا ہوں, ایک معصومہ کی بات نہیں ہے. جدھر چلی جائے معصوم ہی معصوم. آپ کو لینے کے لیے ایک ہی تو مریم تھی, آپ اللہ بن گئے, مسیحا بن گئے, مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے. ایک ہی بات تو آپ کی معصومہ سے دکھاتی. اب زینب کا بیکار دیکھیے کہ اگر لانا دے لے نبیوں کے سردار, اب آپ گود میں لے تو بنیوں کے سردار, ہمارا گود میں لے لے کی سردار. بھائی ادھر ادھر کھڑے ہو کے جو ہمارا جلانے لگے ادھر بھی جنت کا سردار, ادھر بھی جنت کا سردار. دنیا میں کسی لڑکی کو کسی عورت کو تب ملی ہے اگر ملی کسی کو صرف آپ کی ماں کو. حوا کی نسل میں آج تک اور آج تک قیامت تک اتنے رتبے کی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی جتنے رتبے کی لڑکی علی کی بیٹی. یہ مبالغے کا جملہ ہے, مبالغہ کر رہا ہوں, حقیقت ہے. حوا کی نسل میں اگر اجازت ہو تو یوں کہو کہ نسل حوا میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں, لڑکی نہیں, کوئی لڑکی نہیں. اور نسل آدم میں زینب کے بھائی حسین سے بہتر کوئی شہید نہیں. دونوں کی طرف ہے آدم کی نسل میں حسین سے بہتر کوئی شہید نہیں. اور نسل حوا میں زینب سے بہتر کوئی لڑکی نہیں. اگر کوئی بہتری کا دعویٰ کرے تو وہ صرف زینب کی ماں فاطمہ ہو سکتی ہے. مگر وہ وہاں بھی ضرور چھاڑ کے فاطمہ کی بارگاہ میں معذرت کرے گا کہ فاطمہ آپ کا ایک نام زہرا بھی ہے. توجہ سنیے گا, زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی تو ضرورت پڑی, زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑی, مگر پھر ثانیہ زہرا کے بعد پھر بھی زہرا کی ضرورت پڑی.
انداز میں نکالا رشتوں کی بنا پر. اچھا کہ جملہ بدل کے پوچھتا ہوں آپ سے کہ زینب کے نانا رسول ہے, اس میں عظمت ہے؟ زینب کے لیے اس میں فضیلت ہے کہ یہ لفظ میں بدل کے یوں کہوں کہ رسول کی رسالت میں عظمت اس لیے ہے کہ زینب ان کی نواسی. عجیب بات کہا ہے. رسول کی نواسی کی وجہ سے زینب میں عظمت ہے کہ زینب میں عظمت اتنی ہے کہ رسول کی رسالت زینب کے نام سے بچی ہوئی ہے. آپ یقین کیجیے گا وہ جملہ اگر کسی مجلس میں شرح کروں گا, اس طرح اشارہ کر دوں, یعنی گھر دربار میں اپنی کامیابی کے نشے میں شیر پڑ رہا تھا, کوئی ہاشم نے کھیل کھیلا, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی ملک آیا, نہ کوئی رسول. توجہ فرمائیے, امام حسین کربلا میں شہید ہو چکے, نظر رکھیے گا یہ زینب کی ذمہ داری تھی کہ جھوٹے کے جھوٹ کو اس کے ہی دربار میں ایسے آشکارا کر دے کہ پھر قیامت تک وہ جھوٹا ایسا کوئی جملہ نہیں کر سکے. جب زینب نہیں ہے جھوٹے کے جھوٹ کو اس کے دربار میں آشکارا کیا, تب رسالت نے پوچھا کہ میری وجہ سے ان کی فضیلت نہیں, ان کی وجہ سے میری لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. اگر رات کو دن کہتے بادشاہ تو لے آیا, اب دن کو اگر بادشاہ رات کہے تو قدم آگے بڑھتے رہا تھا, ہاں یہ تو سارے دکھائی تو جب وہ بول رہا تھا نا کہ نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی ملک آیا, نہ کوئی رسول, بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا, تو بنو ہاشم کے چشم چراغ بنو ہاشم کی چشم چراغ, عبد المطلب کے حوصلوں کی یادگار, ابو طالب کے ولولوں کی نشانی, حیدر کرار کی شجاعتوں کے پیکر, خدیجہ کے احسان کا ایک جیتا جاگتا نمونہ, فاطمہ زہرا کی قسمتوں کے محافظہ, اور پھٹا ہوا ولی کی بیٹی ولیہ, ولی کی بیٹی ولیہ. اگر اطمینان نہ آئے تو پوچھ لو تبری لکھنے والے سے اور کامل لکھنے والے سے. شام کا بازار ہے, لاکھوں کا مرسائی ہے, اولی گزرا, اسیروں کے قریب سے مذاہب نہیں سنے ابھی, زینب کس ولایت کے درجے پر پہنچے. یہ تو آپ نے سنا ہے تو سنا, نہ سنا تو ذوالعظیم سے سن لیجیے کہ زینب کتنے بلند ولایت کے درجے پر ہے کہ لاکھوں سے مرسائی, بازار بھرا ہوا, چھتوں پر عورتیں اور بچے بھرے ہوئے, ہر طرف دیکھنے والے. زینب نے اس وقت میں کہا سن گزرا, اولی گزرا, کہا ذرا ان کو خاموش کرو, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. اتنا بڑا مجمع میرے کہے سے رکے گا؟ پولیس سے کہا ان کو روکو, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, یعنی خاموش کرو. تو کہا اتنا بڑا مجمع میرے کہنے سے مانے گا یا ہنگامہ تو رہے ہی گا, میں نہیں خاموش کر سکتا. تو زینب نے بولی تو نہیں, زمانے ہاتھ میں تب کیا تم سردار بنا. تو شمر گزرا, آپ نے اس سے کہا کہ یہ مجمع ذرا بہت ہنگامہ کر شور کر رہا ہے, اسے روک دو. اس نے بھی یہی معذرت کر دی کہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے ان کو خاموش کرنا. تو آپ معلوم ہوا کہ لشکروں کے جو سردار تھے ان کو اپنے ہی آدمیوں کو خاموش کرنا. ولی خدا کی بیٹی نے اپنے ولایت کے حق کا ایک تھوڑا سا حصہ اختیار تصرف کیا, ایسے سارا کیا خاموش, ولی نہیں ہے سارا کیا خاموش. تو تبری اور تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ انسان تو انسان کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی, بند ہو گئے تھے. یہاں تک ان کی گردنوں میں جو گھنٹیاں بندھی رہتی تھی وہ بھی ہلا نہیں رہتے جس سے آواز. گویا زینب نے بتایا کہ میں اسیر ہوں مگر میرا اختیار ختم نہیں ہوا ہے. سنو میرا یہ خاموش, لفظ بدل دوں, بازار تمہارا سکہ میرا, بازار تمہارا سکہ میرا, سلطنت تمہاری حکومت میری, رعایا تمہارے حکم میرا, ارے پبلک تمہاری یہ سارا میرا, اور سننے والے تم خطبہ میرا. خطبہ سننے والے تم خطبہ میرا,
کہو تو اگر نہ مانو تو آیت سے مانو کہ تمہاری ہی طرح کے اکثر لوگ غدیر میں تھے. ایک اوپر شام کے سننے والے تمہاری ہی طرح بہت سے لوگ تھے غدیر میں کہ نانا نے ایک عظیم خطبہ سنایا تھا. تم نانا کے بعد تم میں سے 10-20 کو چھوڑ کے سب بھول گئے. میں اسی رسول کی نواسی ہوں. میں اپنے بھائی کی شہادت کا خطبہ ایسے سنا کے جاؤں گی کہ قیامت تک دنیا بھلا نہیں سکے گی. نہیں جان پہنچا کہاں میں بول گیا. یہ بندیشیں جو ہم کرتے ہیں یہ تو 60 سال 50 سال پہلے کی بات ہے. 1,20,000 کے مجمع میں نبی نے کہا تھا کہ من کنت مولا سمجھ گئے نا. رسول کے انتقال کے بعد کتنوں کو یاد تھا؟ اگر سب کو یاد ہوتا تو کوئی تکلیفہ میں نہ جاتا. تو زینب نے کہا کہ تجربہ ہے تمہارے ذہن کی خرابی کا. نہیں سمجھے؟ تمہاری ذہن کی خرابی کا ہم کو تجربہ ہے کہ حق کی بات تم بہت جلد بھول جاتے ہو. میں کوئی انتظام کر جاؤں گی کہ بھلانا بھی چاہو تو نہ بھولو. دنیا کے ہر حصے میں ہمارے چاہنے والے ہوں گے. تمہارے فتوے 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 کیا کہہ گیا؟ تمہارے فتوے 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 مفتی خانے سے جائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے شرک ہے بدعت ہے کفر ہے دیکھنا حرام وغیرہ وغیرہ اتنے فتوے تم حاصل کرو گے کہ مکہ سے لے کر ہندوستان تک لوگ کاغذوں کے پہاڑ ہو جائیں گے. جو بڑی اونچی بات بول رہا ہے. مکہ سے لے کر انڈیا تک دیوبند تک فتوے اتنے لکھو ناجائز ہے شادی اداداری اجداری ماتمداری علم اٹھانا تاجیہ بنانا نیاز کھلانا مجلسیں کرنا یہ ناجائز ہے بدعت ہے. زینب نے کہا وہ سارے آپ تمہارے ہاتھوں میں لگ جائیں گے. ایسی بنیاد رکھ کے جاؤ گے دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جہاں واقع کربلا کی یاد نہ منائی جائے. ایک فیصلہ تم کر لینا ہمارا کون جیتا ہے. میں نے آج گھبرا کے پہلے ہی سنا لیا. آگے ذرا پھر جو لے کے چلاؤں ترتیب سے بولوں گا نہیں ایسے تو بولوں گا نہیں کہ اب کبھی شام پہنچا پھر کبھی مدینہ. زینب کا موضوع جب لے کے چلا تو کیا کہا میں نے انسان اترا رہی ہے قبلہ حسن کتاب بجا بھی نہ دیا تو کم سے کم یہ تو معلوم ہے کہ آپ کتاب لے کر آئے ہیں پڑھیں گے نہیں. نبی وہ ہوتا ہے جو پڑھتا نہیں. تو اگر آپ اور ہم سب اگر نہیں حقیقت یہ ہے کہ امام زین العابدین ہمارے سچے اور صحیح اور درست قرآن کے امام ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کان امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ کہ میری بھوبی زینب ایسی عالمہ ہے جن کو کسی نے پڑھایا نہیں. احمد خود علی کے نبی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پڑھاتا نہیں. عیسیٰ بول رہے ہیں ماں کی گود میں انی عبداللہ تعلیم کتاب. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے. اللہ نبی نے جگہ یحییٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آتیناہ الحکم صبیّا کہ ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں نبوت عطا کر دی توجہ کا طالب ہو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی رسول امام وہ ہوتے ہیں جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. اب زینب کو میں کیا کہوں؟ ایسی عالمہ ہے جن کو کسی نے پڑھایا نہیں اور ایسی سمجھدار ہے جن کو کسی نے سمجھایا نہیں. اب مولائے کائنات نہیں لفظ کہتا عالم علم لدنی متکلم حدیث بلاغہ من عنده علم الکتاب باب مدینہ علم نبی. علم نبی کے دروازہ عالی من عنده علم الکتاب جن کے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے. توجہ فرمائے جو منبر پر آئے تو سننی کا دعویٰ کرے جو کہہ دے کہ مسند بچھا دو تو میں توریت والوں سے فیصلہ کروں. ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق چوتھے خلیفہ بہادر حکمراں کے کوفہ پہنچے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر تو زینب کوفہ کی عورتوں کو بلا کر اپنے گھر کے اندر تفسیر قرآن بتاتی تھی. تفسیر قرآن زینب
نے کسی سے پڑھا نہیں، اس پر نظر گئی کسی سے پڑھا نہیں، اور عورتوں کو بلا کے تفسیر قرآن بیان کرتی ہے۔ تو زین العابدین نے ایک جملے میں سمجھا کہ زینب کی ذمہ داری تعلیم کی نہیں ہے، الہام کی ہے۔ یعنی زینب کی ذمہ داری پڑھنے کی نہیں ہے، اللہ کو اپنا نام بچانا ہو تو زینب پر الہام کر کر کے حقائق ان کے ذہن و دماغ میں ڈالتا جائے۔ پھر ایک لفظ تعلیم سے میں نے سہارا لیا کہ زینب کے گھر میں نے دو عورت کو دیکھا، سنیے گا ابھی محمد، دو عورت کو دیکھا، ایک زینب کی ماں کی کنیز فضہ، تو خدمت گار کو فضہ کو فاطمہ نے اپنی خدمت میں رکھ کر خدمت نہیں لی، ایسے قرآن کی عالمہ بنا دیا کہ پوری زندگی وہ عالم متکلمہ بالقرآن بن گئی۔ مگر اب کہتا ہوں فضہ آپ متکلمہ قرآن ہے، ہر سوال کا جواب آپ قرآن سے دیتی ہے، مگر آپ کو کبھی فاطمہ نے اپنی گود میں نہیں لیا، آپ کے امی فاطمہ نے کبھی اپنے نہر ابن سے سیراب نہیں کیا، تو آپ کو اتنا قرآن پر عبور ہو گیا۔ اب آپ جب متکلمہ بالقرآن ہے تو یہ فضہ آپ ہی بتائیے پھر زینب کیا ہوگی، جن کو فاطمہ نے گودیوں میں لیا، اپنے نہر لبن سے سیراب کیا، اپنی چادر تطہیر کے سائے میں ان کو سلایا، فضہ آواز دے گی اگر یہ میری شہزادی عظمت میں پہلے والی شہزادی سے کم رتبے کی ہوتی تو پوری زندگی پھر ان کے آستانے پر کنیزی نہ کرتی۔ فاطمہ زہرا کی شہادت ہو گئی، میرے اختیار کی بات تھی، میں کہیں اور چلی جاتی، اپنے بال بچوں میں اپنے گھر چلی جاتی، نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہزادی کے بعد دوسری شہزادی، اور اے زین العابدین سنو، کنیز کتنی ہی بڑھ جائے، سلمان کتنے ہی بڑھ جائے، عباس نہیں ہو سکتے۔ سلمان کتنی ہی ترقی کر جائے، عباس نہیں بن سکتے۔ فضہ کتنی ہی بلند ہو جائے، زینب نہیں ہو سکتی۔ معذرت کے ساتھ ایک لفظ میرے ذہن میں ہے، سب چھوٹے بڑوں سے معذرت کے ساتھ اگر اشارہ میرا سمجھ جائیے گا تو میرے اوپر احسان ہوگا، اگر اشارہ نہ کوئی سمجھے تو میرے یہ الفاظ کی کوتاہی ہوگی۔ اشارہ یہ ہے کہ مولوی صاحبان میں لکھ کرتا ہوں، نبیوں نے، رسولوں نے، ولیوں نے، اماموں نے، سبزوں نے، تاہروں نے، سب نے خبر دیا ہے کہ جنت 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 جنت، جہاں دودھ کی نہر، شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ صاف، برف سے زیادہ ٹھنڈی، وغیرہ وغیرہ۔ میں پوچھوں گا کہ وہ جنت کی دودھ کی نہریں زیادہ قیمتی ہے یا خاتون جنت کے؟ مطلب سارے میں کر گیا آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جنت کی نہریں زیادہ قیمتی ہے یا خاتون جنت کے پاس جو دار لبن ہے؟ اب اس سے آگے گنجائش نہیں ہے دلانے کے نام میں۔ مومنین متقین جو مستحقین جنت ہو گے، جب مریں گے تو جا کے جنت کی نہروں سے سیراب ہو گے۔ عظیم ہستی کا نام ہے کہ خاتون جنت کی نہریں لبن سے۔ بات کی کوتاہی ہوگی اور سمجھ جائیں گے تو میرے اوپر احسان ہوگا۔ ایسا نعرہ لگانے والے دو چار ہو جائے تو میرے اندر جو باقی بہت دم دیں۔ لوگ سمجھے کہ زینب چند مصیبتوں کے مجموعے کا نام زینب، مصیبتوں کے مجموعے کا نام زینب، اور آلام و مصائب کے پیکر کا نام زینب نہیں، فضیلتوں کے کعبہ کا نام زینب، عظمتوں کے بیت المقدس کا نام زینب۔ ارے بس ایک جملے میں سب زینب وہ قرآن حیا ہے، زینب وہ قرآن حیا ہے کہ ایک ہی وقت میں پاک معصوم اور پاک معصوم کی طرح
کے انتظار میں پیغمبر کو قرآن حیا پڑھنے کی تمنا ہے. معصومی کا دعویٰ کرنے والے مولا کائنات کی آرزو ہے کہ ذرا میں کتاب قرآن حیا پڑھوں. کیا کیا لکھا ہے ان لفظوں بدل گرامی عصمت کے پیکر فاطمہ زہرا خاتون جنت قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اپنی بیٹی ہی کو کتاب حیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عین صاد ذکر و رحمت عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. نہیں سمجھے یہی تو وہ تفسیر ہے جو زینب بیان کر رہی تھی. محمد قرآن گزر رہا تھا اے بیٹی کیا کہا ہے اردو کو میں تفسیر قرآن واہ واہ ابھی یہاں تک پہنچے ہوئے. کیا کہا اس کا مطلب کہ پہلے پارے سے لے کر 16ویں پارے تک زینب نے کوفہ کی آنکھوں کو بغیر باپ اور بھائیوں سے پوچھے باپ سے اور بھائیوں سے پوچھا نہیں اس کا کیا معنی اس کا کیا معنی نہیں سمجھے جائے. قرآن کہتا ہے نبی کی بد میں آنے والوں کے لیے کہ بد میں نبی میں جب آتے تھے نبی آیت کو سناتے تھے معنی بتاتے تھے تو وہ دروازے پر جا کے کہتے تھے ماذا قال آنفا. ابھی نبی نے کیا کہا بچے نہیں سمجھے. اتنا کمزور ذہن ان کا ہوتا تھا. کوئی اتنا بڑا ہال نبی کا گھر نہیں تھا. چھوٹی سی مسجد چھوٹا سا حجرا وہاں بیٹھ کے نبی سناتے تھے قرآن کی آئے اب کا معنی بتاتے تھے تو نبی کی بد والے جا کے دروازے پر کہتے تھے ماذا قال آنفا. ابھی انہوں نے کیا کہا. ارے بھائی ابھی تو 5 منٹ پہلے کا اتنی دیر سن گئے. اچھا تو یہ اگر آپ متوجہ ہو گئے تو ایک لفظ آپ کی طبیعت کیا کہوں کہ حافظہ ان کا کبھی بھی رہا ہو مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو جب تک مدینہ طویل میں تھے جب تک نہیں کہتے تھے کہ ماذا قال آنفا دروازے ہی پہ جا کے اختلاف کرتے تھے. ابھی کیا کہا معلوم ان کا مزاج پہلے ہی سے ان کا بنا ہوا تھا. جب مدینہ کو چھوڑ دیا مدینہ دروازے پر کیا کہا بس یہی وہی عالم ہو گیا کہ یا رسول اللہ کیا یا رسول نعمت اللہ تم میں ان کے گناہ. اب امام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یا رسول نعمت اللہ یوم الغدیر و ينكرونها یوم الخفیفہ. یہی لوگ تھے جو نعمت الہیہ کو غدیر میں تو پہچان لیا تھا مگر خفیفہ کے لیے تکیا لگا کے بیٹھائی گئی کاٹ کی گڑیا کل کرنے والے آج گڑیا بن گئے. مذاق کا جملہ نہیں ہے یہ گڑیا ان لوگوں کو اتنا پسند تھی یہ گڑیا رسول کے گھر میں بھی بھیج دیا. چھوڑ دیا جو سمجھ کے سمجھ گئے آگے سمجھ کیا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. بتائے دیکھا ہوا لفظ دکھانے کے نام نبوتوں کے سہارے کا نام زینب. امامتوں کی شریک ہونے والی ہستی کا نام زینب. دنیا کا جو کوئی مفسر کتاب شہادت کی تفسیر نہ کر سکے اس مفسرہ کا نام زینب. اگر آپ اجازت ایک لفظ کہتا ہو ایک نبی کی جان بچانے کے لیے فرعون کے دور میں ایک آدمی نے خفیہ طور پر جا کے کہہ دیا نبی سے کہ شہر چھوڑ کے چلے جائیے ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں. نبی علیہ فرعون قرآن کہتا ہے بھائی حضرت بھائی دیکھیں ہم یہ
حقیقت کا اظہار کیے. آپ کے والد بزرگوار سے ہم نے تعلیم حاصل کی کہ آپ کا افتخار کرنا اور آپ کی عزت حاصل کرنا میرے بربنائے شاگردی کی ذمہ داری. اور آپ بزرگ ہیں, آپ کا ساتھ رہے گا اس طرح پڑھنا. تو بھائی یہ لکھنؤ کی تحصیل کی بات میں نے کہہ دی تھی کہ وہیں سے ہم نے بھی کچھ سنا ہے, دسترخوان سے وہی آپ کو سنا رہے ہیں. کوئی میرے باپ دادے کا عطیہ نہیں ہے. دعا میرے باپ ماں کی تھی, دعائیں میرے ماں باپ کی میرے ساتھ تھی, شفقت اساتذہ کی تھی, محنت اور گزاری میری تھی. میرا کام تھا وہ جو بتائے اسے یاد رکھو اور جو کہے اسے مان لو. توجہ فرمائے رہے ہیں, یہی ایک شاگرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہی پر بات اذاب پہ چلی جائے گی کہ نبی جو کہے صحابی وہی ہے جو مان لے. نبی جو کہے صحابی وہی ہے جو مان لے, اور جیسے نبی کرے ویسے وہ کر لے. اور اپنے راستے پہ چلا تو نبی کہے کہ جان ڈوبو گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں, ڈوب جاؤ گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں, ہلاک ہو جاؤ گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو وہ لفظ کہہ رہا تھا خود زینب کے سلسلے میں کہ کسی سے کچھ پڑھا نہیں اور کھلا کی تعلیم دے رہی ہے. اور لفظ کہوں رسالت کے اعتبار کا نام زینب, رسالت کے اعتبار کا نام زینب, امامت کے وقار کا نام زینب, عصمت کے اطمینان کا نام زینب. ارے تو وہ کہتے کہتے جو جملہ کہا نا, ایک نبی کی جان بچانے کے لیے ایک آدمی نے مشورہ دے دیا تو قرآن کہتا کہ رجل یکتم ایمانہ, وہ ایسا مرد تھا جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. یہ مشورہ ہی تو دیا. زینب کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پوری حکومت کے خطرناک ماحول سے دو اماموں کو زندہ بچا کر مدینہ پہنچا دیا. ایران میں مشورہ ہوا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. ایک اس میں چھپا ہوا مومن بجائے اپنے گھر جانے کے موسیٰ کے پاس پہنچا, پھر رائے دے دی اس میں چھوڑ کر چلے جاؤ, چلے جاؤ, بڑے دربار میں تمہارے قتل کا مشورہ ہو گیا. اور برائے سے فوراً اس نے مومن کہہ دیا. زینب نے کہا کہ میں مومنان فرعون ہوں, جو امام وقت کو مشورہ دوں کہ یہ کرو اور وہ کرو. دیکھوں گی حکومت کے پاس کتنی طاقت ہے, دیکھوں گی حکومت کے پاس کتنی. میں فاتح خیبر کی بیٹی نہیں جو یزیدیت کے قلعے سے اماموں کو زندہ بچا کے لے کے چلی ہے. یزیدیت کے قلعے سے دو اماموں کو, اب یہ آخری میرا جملہ اس سلسلے کا, جب دو اماموں کو زینب یزیدیت کے قلعے سے بچا کر شام کے علاقے سے محفوظ رکھ کر کوفہ کے بازاروں سے نکال کر خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا. بعد کے جتنے امام ہیں سب نے زینب کو سلام کیا, سب نے زینب کو سلام کیا. اے اسلام کی شہزادی, اگر آپ نہ ہوتی تو امامت کا سلسلہ آگے میں بڑھتا. ایک گھنٹے کی گفتگو میں کتنے گھروں کی طرف جائے. میں بھی اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے معلوم نہیں کیا رات تھا, کیا مسئلہ تھی کہ چوتھے امام کے نام پر میرا نام رکھا. میں نے کچھ 2-4 کتابیں پڑھ کر لوگوں کی زبان میں مولوی بننے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے مجھ کو, میری قوم کے ہر جوان کو آل محمد کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا موقع عطا اور اس کی ہر بات کو تحقیق کی روشنی میں آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرنے کا انہیں موقع دے, تاکہ جھوٹی, غلط اور بیکار روایات اور ایک فرسودہ خیالات جو کسی قسم کے مقرر ہو گئے تھے وہ نکلے. تحقیق کی دنیا ہے, علم کی دنیا ہے, حقائق و معرفت کو سمجھنے کی دنیا ہے. وہ نہیں کہ یہ کر دو اور یہ کر دو تو عمل نہ اور سب رکھنا نہیں. غور کرو احمد کی روشنی پر کیسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو زینب علی جان گرامی صرف مصیبتوں کے پیسہ کا نام نہیں ہے, حقیقتوں کے مجبوری کا نام ہے. رموز رسالت سے جاننے والی ہستی, امامت کے اثرات کو سمجھنے والی ہستی کا نام زینب ہے. اور یہ بھی اتنا ہی کمال نہیں ہے, پھر باطل سے
उसके महल में जाकर टकराने की कैफियत समझना ये जन्नत की चीज है। ये बड़ी ऊंची बात हो गया है। बातिल के दरबार में जाकर और उसके मंसूबे को पामाल करना की जिम्मेदारी। कहा से जब यहाँ सीखा नहीं, कहता हूँ सीखा नहीं, किसी से पढ़ा नहीं, तो आदमी से कहते हैं हल्की मिसाल है मेरे पास, कोई इससे अच्छी मिसाल नहीं मिलती, मगर हल्की मिसाल है कि तिल को धो के फूल के नीचे ऊपर रख दिया जाए, नीचे फूल ऊपर फूल, बीच में धुना हुआ तिल। अब उस तिल को तेल निकालना चाहेंगे तो जिस फूल के नीचे रखा गया है उसे खुशबू का तेल निकलेगा। गवाही है, बात समझ में सही है। फूल से तेल नहीं निकलता है, तेल तिल से निकलता है। तेल में ये सलाहियत है कि जिस फूल के साए में बैठ जाए वो असर ले लेता है, वो फूल का असर ले लेता है। इससे ज्यादा आपका नहीं शरह हो सकती है। तो क्या कहा मैंने, कभी नबूवत के साए में, कभी नबूवत के साए में तो उससे असर ले लिया, कभी इमामत के साए में उनसे असर ले लिया। बात समझ रहे ना? यूं लफ्ज बदल दो, कभी मुद्दस्सिर के साए में, कभी मुद्दम्मिर के साए में, कभी नमा वलियकुमुल्लाह की दस्तार के साए में, कभी नमा यरीदुल्लाह लियुज़हिरकुम इस्लाम अलबैत व यतहरकुम तत्हीरा, कभी चादर तत्हीर के साए में, कभी हसनैन की ज़ियादत के साए में। ऐसे सायों में जो बढ़ के परवान चढ़ के गए न बने। बातिल के अंदर इतनी सलाहियत है कि आप देखा के डरा ले, हथकड़ियाँ पहना के डरा ले, बात के कहा सुनो, आप रसम बचता होंगे, जमीर नहीं पैदी होगा। नहीं समझे? कहना बोली हाथ बधे होंगे, जमीर मेरा बधा हुआ नहीं होगा। और देखो मैं कैदी होंगी मगर मिजाज की कैदी नहीं होंगी। अगर तजर्बा करना तो देख लेगा, तुम्हारे दरबार ही में तो आ नहीं रही, लाई जा रही है। इतना तो फर्क कैसा दिया है मैंने, लैला बोल रही है मैं दरबार में आ नहीं रही हूँ, लाई जा रही हूँ। ये तुम्हारी बदनसीबी थी कि तुमने खुद अपने आप ही अपने जुल्म के इजहार का मुझे मौका दे दिया। अगर तुम असील करके न लाते तो शायद मैं करबला से मदीना चली जाती, मगर मेरे भाई ने जो मंसूबा बनाया था वो जिम्मेदारी यूँ रखी थी, कुछ जिम्मेदारी शहीदों के साथ थी और कुछ जिम्मेदारी असीरों के। हम भाई बहन ने ये मुआहिदा किया था आपस में कि शहीदों के कामों की जिम्मेदारी भाई अख्तियार कर ले और असीरों के मामला की जिम्मेदारी बहन कबूल कर ले। बदमाशंदारा ने हुसैन यहाँ तक आने के बाद करो और मजलिस का मांग करता हूँ, मगर ज़ैनब ये नहीं कि अपने आसूरों के बाद ही ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ी, नहीं शुरू हुई। ज़ैनब तो करबला के हर मामले में अपने भाई की बराबर की पहले थी। कोई किताब न देखेगा, सिर्फ अल्फाज मेरे हैं। कैसे कि यूँ कहता हूँ कि भाई से बहन ने कहा भैया मामला बड़ा सख्त भी है, नाजुक भी है, सब आजमा भी है। ये मेरे भाई ऐसा कहीं दुनिया में नहीं हुआ है कि माँ अपने करियर जवान बेटे को बच्ची और भाला उठाए हुए लोगों के सामने भेज दो। भैया क्या करूँ, बेटा आपका है, निशानी लैला की है। जब करियर जवान में कोई पड़ेगा तो गम आपको भी होगा, गम लैला को होगा। मगर भाई मैं वादा करके आई हूँ आपसे, हर गम में आपके बराबर की खरीद होगी। आप इसको अपने लफ्जों में कहा भैया, जैसे यूँ समझिए कि कातिल का रास्ता पामाल तो आप लाइएगा, ये बड़ा आसान काम होगा आपके लिए, मगर कातिल की माँ को तसल्ली देगा। ये भैया उधर की जिम्मेदारी आप संभाले, जब मैं के पास रखिएगा, मैं बहादुर फरमा के हाथों में संभालूंगी। आइए आइए चलिए आपको, अरे आपका नाम होके आया है भैया, सीने बबरसी का बरसात है। जब आपकी निशानी अली अकबर शहीद हो जाए, रास्ता आप उठा के लाइएगा, मैं लैला को सहारा दूंगी। ए भाभी जिंदा लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी नाजुक मंदिर है, कैसे किसका नाम आप ठीक कर ले। अब्बास का है, अबे ये बात है, अब्बास का आलम को डालो, दरिया से आप
आकाश की बेवा को सहारा देकर मेरे प्रेम का समय लाओगे, ये मेरे पास आए, ये मेरे बाप की निशानी, अरे बेशीर का नाशा, हाथों में छड़े को लगाकर आप आइएगा पहले के दरवाजे पर, और मैं बढ़कर बेशीर की मैयत को अपने हाथों में लगाकर, अरे फिर मैं आपकी गोद में दूंगी, फिर आपके हवाले कर दूंगी। मगर ये भाई एक बात पूछती हूँ मैं आपसे कि जब मेरी गोद के पालों के लाशें आएंगे तो लाशा को आप जाके मुझे पुकारेंगे, मुझे काम सहारा देगा, ये मेरे भैया हर बीवी जो खैमे में है जिसका मालिक कोई बेटा भाई मारा गया, अपने हर बीवी को जाकर की तलकीन में ज़ैनब से भी किसी औरत ने कहा हो बीवी कब्र करो और क्या मुताबिक भाई बहन से है। इमाम हुसैन के भी दो बच्चे, एक हज़रत अली अकबर, एक अली अफजाल, ज़ैनब के भी दो बेटे करबला में शहीद हुए, एक कौन एक मोहम्मद, एक अजीज़ान गिरामी, ज़ैनब हुसैन के गमों में मगर इधर अपने आंसू और जमीन की तरफ झुके, ज़ैनब की जिम्मेदारी बड़ी, लफ्ज़ आखिरी होता है अजीज़ान गिरामी, मस्जिद तमाम करता हूँ, क्या कहा इधर हुसैन और जमीन की तरफ झुके, नहीं कहता हो कि आज से रसूल शहीद वापस हो रहे हैं, जमीन हाथ फैलाए हुए, मैं अपने दामन में तुझे छुपाने के लिए इधर से मैं लोग हमारे सरकार को मैदान में गए देर हुई, कुछ पता न चला, दोनों ये बाइक पर जामते खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, ज़ैनब की नजर पड़ गई, ए भाभियों कहाँ जा रही हो, कहाँ है आपके भैया को, मैदान में गए देर हुई, कुछ पता न चला, ज़ैनब ने कहा यहाँ बैठो, अरे अभी मैं मौजूद हूँ, भाई के आबरू को भी खैमे से बाहर न जाने दूंगी। मातमदारा ने होता है, ज़ैनब बैठा कर गई, मैं अपनी खैरियत मालूम करके आती हूँ, खैमे से निकली, एक नजर दौड़ाया, कहीं इमाम दिखाई न दिए, दिन धड़के